बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। वक्त गुजरता जा रहा है तेज़ी से और फैसला करना है पाकिस्तान के अवाम ने और पाकिस्तान की अदलिया ने और पाकिस्तान के जमहूरी मुआशरे ने, पाकिस्तान के जमहूरियत पसंद लोगों ने कि वो किस तरफ खड़े हैं इस वक्त। और फैसला करना है एस्टेब्लिशमेंट ने कि वो इस वक्त किस तरफ खड़े हैं और किस तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी ये फैसला कुन मोड़ का वक्त है, फैसला कुन लम्हे का वक्त है, क्योंकि उन्हें अब ये देखना है कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना है या फिर पाकिस्तान को पीछे की तरफ धकेलना है। ये सारी जिम्मेदारी सब पे आएगी, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त ड्राइविंग सीट पे बैठी है और वो पाकिस्तान को एक गैर आइनी दलदल से, गैर जमहूरी दलदल से, एक हाइब्रिड सिस्टम की दलदल से निकाल के वो एक आइन की पटड़ी पे, जमहूरियत की पटड़ी पे दोबारा लाना चाहती है। और वो चाहती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क बने और पाकिस्तान में जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म होना चाहिए, क्योंकि अशराफिया इस वक्त जो एक अशराफिया है वो अशराफिया मराहत याफ्ता तबका वो जुड़ के इकट्ठे होके एक ताकत बन के सामने आ गया है, सिस्टम को चैलेंज कर रहा है, वो सिस्टम को चैलेंज कर रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चैलेंज कर रहा है, वो जजेस को धमका रहा है, वो आइन को चैलेंज कर रहा है, वो आइन को धमका रहा है। असल मसला ये है, ये सारे के सारे फैसले अभी आने वाले दिनों में होंगे, क्योंकि हवा निकल चुकी है, हवा बिल्कुल निकल चुकी है। जो एक हाइब्रिड निज़ाम खड़ा करने की कोशिश की गई थी, एक 2 नंबर तरीके से एक अपने ज़ाती मफाद के लिए सब कुछ करने की कोशिश की गई थी, वो शख्स तो चला गया और वो मुस्कुरा रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं और उसका नाम भी अब नाम भी नहीं लेते। मरियम साहिबा भी उसका नाम नहीं लेती, वो कहती है नहीं वो तो बहुत अच्छे थे। राना साहब कहते हैं कि नहीं, उन्होंने ही ये सब कुछ किया है, वही जिम्मेदार हैं। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब, इस वक्त मज़े की बात आपको बताऊं, मज़े की बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज में भी डिवीजन है, हर जमात के अंदर डिवीजन है और ये तारीखी लम्हा है ये जो इस वक्त जिस हम पीरियड से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्सा बड़े वाज़े तौर पे कह रहा है कि हमें ये शरीफ फैमिली के साथ खड़े नहीं होना चाहिए, हमें नून लीग के साथ खड़े नहीं होना चाहिए, नहीं, हमें माजी में हमेशा हमें जेल की सलाखों में डाला है और ये बिल्कुल परले दर्जे के खुदगर्ज लोग हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर की सोच है और ये किसी को जीने नहीं देते अपने अलावा। ये पंजाब को इन्होंने अपनी जागीर बनाया हुआ था और पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ जुल्म सितम हुआ और पीपल्स पार्टी को उठा के बाहर फेंकने वाले ये हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी के फंदे तक पहुंचाने वाले ये हैं। जरदारी साहब को 11 साल जेलों में डालने वाले ये हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को पे कीचड़ उछालने वाले ये हैं। और बिलावल भुट्टो, बख्तावर भुट्टो, आसिफा भुट्टो, क्या वो भूल गई उनके बचपन की यादें? ये सारा कुछ मौजूद है, ये सब कुछ मौजूद है। इसलिए वो कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ये तगड़ी राय है, उसके चौधरी एतजाज़ अहसन साहब हैं, सरदार लतीफ़ खोसा साहब हैं और बहुत सारे, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखो तो पार्टी छोड़ गए। तो इसलिए बहुत सारी तगड़ी आवाज़ें अंदर अभी मौजूद हैं जो कहती हैं कि इन पे भरोसा मत करें और आगे बढ़ें और इस वक्त जमहूरियत और आइन का साथ दें। ये एक सोच है, बड़ी सोच। दूसरी पीपल्स पार्टी के अंदर सोच है मराद याफ्ता, जो इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं और वो इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं और अपने मैच फिक्सिंग की हुई है अंदर ही अंदर। एक वो सोच है, वो कहती है कि नहीं बिल्कुल नहीं, हमें आगे बढ़ना चाहिए, आइन क्या होता है, आइन दोबारा आ जाएगा। हालांकि 1973 का आइन बनाने वाले पीपल्स पार्टी और वो 50वीं सालगिरह भी मना रहे हैं और 50वीं सालगिरह भी मनाई जा रही है। आधी सदी हो गई, हाफ सेंचुरी होगी। ये खुशकिस्मती है पाकिस्तान की कि एक ऐसा आइन जो कि 50 साल से राइजुल वक्त मौजूद है, कम से कम मौजूद ज़रूर है, एक किताब मौजूद है 1973 का आइन। वरना उससे पहले 56 के दस्तूर के साथ हमने क्या किया, 62 के दस्तूर के साथ हमने क्या किया, वो सारे के सारे, 62 का तो खैर था ही एक डिक्टेटर का बनाया हुआ, हम दस्तूर भी खा चुके, आधा मुल्क भी खा चुके और उसके बाद ये अब हम इस हालत में पहुंच चुके हैं, डिफ़ाल्ट के किनारे पे हैं, कोई हमें भीख देने के लिए तैयार नहीं है, हम इस हद तक गिर चुके हैं। तो ये सिचुएशन है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर की राय है। मुस्लिम लीग नवाज के अंदर के भी 2 ग्रुप्स हैं और वो सिर्फ इस वजह से कि ये शऊर आ गया है लोगों में। 2 ग्रुप्स हैं मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी और वो भी ये कहते हैं कि जनाब, एक ग्रुप कहता है कि नहीं, हमें आगे बढ़ना चाहिए और जमहूरियत को तक़वियत देनी चाहिए,
آئین کی بالادستی کرنی چاہیے، الیکشن کی طرف جانا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، اور یہ جو ہم نے آپس میں لڑائیاں شروع کر دی ہیں اور پھر ہم دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور بیساکھیاں تلاش کر رہے ہیں، ہمیں وہ بیساکھیاں نہیں لینی چاہیے۔ اور بہت تگڑی آواز ہے مسلم لیگ نواز کے اندر بھی، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو وہ اسحاق ڈار صاحب پہ دیکھ لیں، اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، پارٹی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سامنے ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب، دیگر رہنما، وہ سارے کے سارے ایسے ہیں۔ راجہ ظفر الحق صاحب خاموش ہیں، بہت سارے سینئر لوگ خاموش ہیں۔ سردار مہتاب عباسی، پرانے لوگ چھوڑ کے جا چکے ہیں، وہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو مسلم لیگ نواز کے اندر بھی یہ سوچ موجود ہے، لیکن ایک دوسری سوچ ہے، وہ کہتے ہیں جو ڈرائنگ روم میں جو بیٹھے ملتے رہے ہیں، ملک احمد خان صاحب ہیں، خواجہ آصف صاحب ہیں، زبیر صاحب ہیں، وہ سوچ جنہوں نے باجوہ صاحب کے ساتھ مل ملا کے یہ سارا کچھ کیا، وہ سوچ کہتی ہے کہ نہیں جناب، ایسی بات نہیں ہے، ہمیں اگر اسٹیبلشمنٹ کا سہارا ملتا ہے تو ملنا چاہیے۔ اور پھر جوڈیشری کو بھی وہ ان کے بھی گریبان پکڑ رہے ہیں اور ان کے بھی گریبان پکڑنا شروع کر دیے دوبارہ سے۔ لیکن یہ بات بتا دوں کہ اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ بہت ساری طاقت ہے عوام کی، اور اگر کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو میرا خیال ہے یہ وکلا تحریک کو بھی بھول جائیں گے کہ پھر کیا ہونا ہے۔ یہ ہے مسلم لیگ نواز کے اندر کی سوچ۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی دو آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ ہمیں پولیٹیکل پلیئرز کے ساتھ بیٹھ کے آگے بات کرنی چاہیے اور ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے اور مل جل کے انڈرسٹینڈنگ سے ٹیبل پہ ایک ڈیموکریٹک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ احتساب اور اختلافات، سیاسی اختلاف، وہ اپنی جگہ۔ اور دوسری پی ٹی آئی کے اندر دوسری رائے ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم بس بلڈوز کرتے جائیں کیونکہ ہمارے پاس عوامی طاقت ہے، اور عوامی طاقت ہے اور اس لیے ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، پی ٹی آئی اور اس کے بعد جوڈیشری، عدلیہ کی ذمہ داری، اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی دو آراء ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی دو آراء ہیں، اور اس میں بھی یہی سوچ ہے۔ جو میجورٹی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں اس دلدل میں نہیں پھنسنا چاہیے۔ اس وقت آئین پاکستان اس وقت جا رہا ہے، 2 اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں اور لوگ الیکشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں، 14 جماعتی اتحاد ناکام ہو چکا ہے، معیشت کا ستیہ ناش ہو چکا ہے، اور یہ بنیادی اصول ہے پوری دنیا میں کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا، معاشی استحکام نہیں آئے گا، پالیسیوں میں تسلسل نہیں ہوگا، ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہوگی، ریٹ آف دا اسٹیٹ نہیں ہوگی، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ تگڑا ترین سیاسی نظام ہو، سیاسی مضبوط حکومت ہو۔ اب اس مضبوط دوسری رائے اسٹیبلشمنٹ کی، جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی تو بحثیں چلتی رہتی ہیں نا، تو دوسری رائے کیا اسٹیبلشمنٹ کی؟ وہ چھوٹی رائے ہے، وہ چھوٹی بہت ہی، یعنی کہ اتنی تگڑی آواز نہیں ہے، وہ کمزور آواز ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، باجوہ صاحب کر گئے ہیں، وہ چیف تھے، وہ کر گئے، ان کی عزت بچانا، ان کے کیے ہوئے اقدامات کو بچانا، یہ ہمارا فرض ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ وہ چیف تھے، اس چیف کو، کیونکہ مشرف صاحب کا مثال سامنے ہے، تو یہ دوسری سوچ ہے کہ ہم نے باجوہ صاحب جو کچھ کر گئے ہیں اس کو کنٹینیو کریں، اسی کی کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، اور عمران خان صاحب کا بالکل جی ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے، یہ دوسری سوچ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جو حاوی سوچ ہے، کیونکہ یہ ظاہر ہے کلیکٹیو وزڈم جو ہے، کلیکٹیو وزڈم، اجتماعی شعور، وہی اصل چیز ہوتی ہے، اور امرہم شورا بینہم، کہ باہمی قرآن مجید کا بھی حکم ہے، قرآن مجید کا بھی حکم ہے، یہ اسلامی اصول بھی ہے کہ باہمی جو فیصلے ہیں وہ مشاورت سے ہونے چاہیے، اور مشاورت جب ہوتی ہے، جو تگڑی آواز ہوتی ہے اس کی بات سننی چاہیے، اور وہ تگڑی آواز ہو سکتا ہے کہ ذاتی خواہشات کے برخلاف ہو، اس کی آواز سننی چاہیے، اور یہ اس جو چھوٹی کمزور آواز ہے اس کو تگڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ عوامی سطح پہ بھی، کیونکہ پاکستان کے اندر بھی جو اس وقت میجورٹی ہے، جو تگڑی آواز ہے، وہ چاہتی ہے کہ انتخابات ہوں اور منتخب حکومت آئے، اور منتخب حکومت آ کے امور مملکت سنبھالے۔ 2 اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں، وہ آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کی تاریخ مانگ رہے ہیں، الیکشن نہیں دیا جا رہا، تاریخ نہیں دی جا رہی، الیکشن نہیں کروائے جا رہے۔ اب جو کمزور آوازیں ہیں، پیپلز پارٹی کی کمزور آواز جو کہتی ہے کہ نہیں کرش کرنا ہے، مسلم لیگ نواز کی کمزور آواز جو کہتے ہیں کہ نہیں کرش کرنا ہے، جوڈیشری کی کمزور آواز اور اسٹیبلشمنٹ کی کمزور آواز، یہ کمزور آوازیں جو ہیں وہ ساری آوازیں جو ہیں وہ میجورٹی کی آواز کو، میجورٹی کی سوچ کو، اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو میجورٹی کی اکثریت کی رائے کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سے نقصان ہوگا،
یہ جو ایک چھوٹی سوچ ہے، کمزور سوچ ہے، کمزور سوچ ہے تو اس پہ عمل روک دینا چاہیے. اور جو تگڑی آوازیں ہیں اور تگڑی آوازیں ہیں بھی وہ زیادہ اپیلنگ آوازیں ہیں، کیونکہ آئین کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں، جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، الیکشن کی بات کر رہے ہیں، عام انتخابات کی بات کر رہے ہیں، سیاسی استحکام کی بات کر رہے ہیں. جب یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو پھر یہ اس کی ریزن ہے یہ ٹوٹ پھوٹ. اسی لیے وکلا میں بھی یہی ہے، وکلا میں بھی یہی ہے، صحافیوں میں بھی یہی ہے، صحافیوں میں بھی یہ چیز ہے. اب اس کو مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ ہر فیلڈ میں کی جا رہی ہے. پولیٹیکل انجینئرنگ جوڈیشری میں بھی کی جا رہی ہے، اور جوڈیشری کو بھی دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دھمکیوں کے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میڈیا پہ باجوہ صاحب یہ حربہ استعمال کر چکے ہیں، اور جس طریقے سے کیا وہ ہمارے سامنے ہے. اور سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے سب کچھ کیا جا چکا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے کے لیے اب تک بہت کچھ کیا جا چکا، اور وہ ایک پولیٹیکل سٹرگل کی علامت بن چکی ہے، وہ ایک پولیٹیکل ایجیٹیشن کی بات کی طرف جا چکی ہے. وہ جو ساری وساکیاں تھیں وہ ساری ختم ہو چکی ہیں. اور اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ سیاسی تحریک ہے، جیل بھرو تحریک. لوگ خود رہنما جو ہیں وہ خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، کارکن اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، اور جیلوں میں بند ہو چکے ہیں. اسد عمر صاحب جیل میں بند ہیں، اعظم سواتی صاحب جیل میں بند ہیں، اور ولید اقبال، سینیٹر ولید اقبال، میں بار بار ان کا تذکرہ کرتا ہوں، وہ جیلوں میں بند ہیں. اور فیاض چوہان بند ہے، زلفی بخاری جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ ملک ہی چھوڑ جائے گا، وہ بند ہیں. بے شمار شاہ محمود قریشی صاحب وہ جیل میں بند ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں بند ہو چکے ہیں، اپنے آپ کو جیلوں میں ڈال دیا ہے. آئیں جناب، اس سے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ پبلک سینٹیمنٹ اس سے بڑھتا جائے گا، پاکستان کے عوام ان سے جڑے رہیں گے، اس تحریک کو ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ جو ہے کہ عمران خان کو ہر صورت میں پولیٹیکلی ایلیمنیٹ کرنا ہی کرنا ہے، یہ بات نہیں بنے گی. نواز شریف صاحب کو زبردستی ایلیمنیٹ نہیں کیا جا سکتا، وہ موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب موجود ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو موجود ہیں، عمران خان صاحب تو زندہ سلامت موجود ہیں. تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں فیصلہ کن موڑ ہے، فیصلہ کن کردار ادا کرنا ہے، فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. اور یہ سارے کا سارا ملبہ آخر میں کس پہ آئے گا؟ کیونکہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو چیلنج کر سکے. سپریم کورٹ پہ جو حملہ ہوا تھا چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کی عدالت پہ، ان کو کمرہ عدالت سے بھاگنا پڑا تھا. کیوں بھاگنا پڑا تھا؟ اور اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے خط لکھا تھا کہ ان کو پرووائڈ کی جائے سیکیورٹی، ان کو خطرہ ہے. اور خطرہ کہاں سے تھا؟ شریف خاندان سے تھا، نواز شریف صاحب سے تھا. اس وقت ان کی درخواست، انہوں نے سیکرٹری ڈیفنس کو خط لکھا تھا. سیکرٹری ڈیفنس کو خط لکھا، جہانگیر کرامت صاحب نے وہ ڈال دیا تھا، ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا تھا اس خط کو. اور اس کے بعد جو کچھ جہانگیر کرامت صاحب تھے یا شاید کوئی اور تھے، میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، لیکن ان کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا تھا. اور ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے بعد اس کے بعد جو کچھ ہوا، حملہ ہوا، اور اس کے بعد یہی خاندان جو ہے نہ پھر اس نے آئین کو مانا، نہ پھر اس نے جوڈیشری کو مانا، نہ اس نے ایوان صدر کو مانا، نہ اس نے جی ایچ کیو کو مانا، پھر اس نے کسی کو نہیں مانا. تو اب آپ لوگوں کی مرضی ہے، کیونکہ یہ سارے کا سارا ملبہ الٹیمیٹلی آپ پہ گرنا ہے. کیونکہ مریم صاحبہ میں اتنی سخت نہیں ہے، اتنی ہمت کوئی نہیں ہے، اتنی جرت کوئی نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے آ کے اور ایک کیا کہنا چاہیے، ابھی وہ چل رہی ہیں، ابھی تو ان کو پاس کوئی اقتدار بھی نہیں ملا، ان کو ابھی تو اقتدار میں بھی نہیں ہے، ان کے پاس یہ اتنی جرت نہیں ہے. ان کی جرت کہیں سے ان کو دی جا رہی ہے، اس لیے اس کے اچھے نتائج نہیں نکلیں گے. جو میجورٹی کی رائے ہے وہی اصل سوچ ہے، اس سوچ کو فالو کرنا چاہیے. تمام مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جماعتیں، سیاسی جماعتوں کو بھی میں کہہ رہا ہوں، سیاسی جماعتوں کو بھی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور جوڈیشری کو بھی آپس میں ڈویژن نہ کریں. اور کیونکہ یہ ایک ایک کر کے ان کا سٹائل ہے کہ ایک ایک کر کے مارنا ہے. ایک کو اوبلائج کر دیا، 3 کو مار دیا، ایک کو اوبلائج کر دیا، 10 کو ذلیل کر دیا. یہ اس طریقے سے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہمارا حق حکمرانی، ہم حکمران خاندان سے. تو جب حکمران خاندان وہ کہتا ہے تو پھر آپ سب لوگ اس کے سامنے وہ ہیں، یہ والے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.